मेरे वतन के मुहाफिजों को ये अहले हक का पयाम पहुँचे। लहराए जा, लहराए जा, लहराए जा, लहराए जा। परचमे उर्दू ज़बान अमने आलम के निशान। सुलह कुल के तर्जुमा लहराए जा, लहराए जा, परचमे उर्दू ज़बान। और अब जो इजहार ख़याल जो रिसाले पर होना है, जो आज का शुमारा है, खुसूसी शुमारा मुराद सईदी नंबर, तो ओपनिंग बैट्समैन जो है मैं चाहता हूँ कि शहर का ही हो, और शहर का वो नाम आपके सामने डाइस पर मौजूद है, जिन्हें प्रोफेसर कासिम इमाम साहब कहते हैं। कासिम इमाम का तारुफ कराना ऐसा है कि मैं समझता हूँ अपने आप को जो है वो कमतर समझना है, क्योंकि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता सिवाय यहाँ एक शख्स है फारूक सैयद, जो आजकल बिल्कुल मुकाबले पर डटा हुआ है। निज़ामत का मैदान जो है फारूक सैयद ने उनसे अपनी तरफ मोड़ लिया है, और जो है तो इसलिए ज़रूरत है हमें पड़ी कासिम इमाम साहब की कि वो जो है कम अज़ कम इस रिसाले पर इजहार ख्याल फरमाएँ। शहर के लोगों को वो जानते हैं, उर्दू आंगन के बारे में जानते हैं, और मुराद सईदी साहब को भी उन्होंने पढ़ा है। मैं उन्हें दावत सुखन दे रहा हूँ कि जिसको चाहे एक पल में बना दे अपना, जिसको चाहे एक पल में बना दे अपना, काश मुझको भी तेरे जैसा ये जादू आए। मोहतरम कासिम इमाम साहब तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। हर्फ लफ्ज़ों की तरफ, लफ्ज़ मानी की तरफ, हर्फ लफ्ज़ों की तरफ, लफ्ज़ मानी की तरफ आ गए हैं सभी किरदार कहानी की तरफ। कि लफ्ज़ हर्फ लफ्ज़ों की तरफ, लफ्ज़ कहानी की तरफ आ गए हैं सभी किरदार कहानी की तरफ। और एक मिसरे में तुझे सोच लिया हो जिसने, एक मिसरे में तुझे सोच लिया है जिसने, आना पड़ता है उसे मिसरे सानी की तरफ। आप सबका खैर मकदम है। अब यहाँ रोज़ाना की महफ़िलें, उन महफ़िलों में शरीक होना और बार बार उन्हीं चेहरों के सामने गुफ्तगू करना हमारी रोज़मर्रा का मामूल हो गया है। हालांकि ये चेहरे वही हैं कि कितने चेहरे हैं तेरे चेहरे पर, कितने चेहरे हैं तेरे चेहरे पर, आईना तंग आके टूट गया। ये कितने चेहरे हैं तेरे चेहरे पर, कितने चेहरे हैं तेरे चेहरे पर, आईना तंग आके टूट गया। हमारा शहर, हमारे लोग, ये सारे चेहरे जाने पहचाने, आए दिन हमें बर्दाश्त करने वाले चेहरे। सबसे बड़ा इन चेहरों और हमारे दरमियान जो है वो मोहब्बत है। मोहब्बत ना होती तो शायद ये जश्न ना होता, मुराद सईदी साहब के खुसूसी शुमारे का इजरा ना होता, फ़िरोज़ कमाल साहब की आमद ना होती, साजिद साहब की आमद ना होती, फ़हम साहब की आमद ना होती। सारे रिश्ते नाते जो है वो लफ्ज़ मोहब्बत से जुड़े हैं। और मोहब्बत भी, काई साहब आपको देख के बहुत कुछ याद आ रहा है कि मोहब्बत है, मोहब्बत भी मुसीबत है, करें क्या। मोहब्बत भी मुसीबत है, करें क्या, मगर अपनी ज़रूरत है, करें क्या। हम लोग भी नहीं रह सकते घर में चैन से। हमें भी मजीद भाई, अख्तर भाई, इस बात की तैयारी रहती है कि कहाँ जाना है, कितने प्रोग्राम अटेंड करना है। बहरहाल
बादब बामुलायजा होशियार, आज नवाबीन टोंक को याद करने का दिन है, अमायदीन टोंक को महसूस करने का दिन है। और टोंक राजस्थान की एक ऐसी खुशबू वाली ज़मीन है जहाँ से ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतें उठी हैं कि जिनका जिक्र करें तो रात कम पड़ जाए। मेरे बारे में लोग कहते हैं कि सर आपके यहाँ शोखी बहुत है। सईद खान साहब को देख के शोखी आ ही जाती है। आज से तकरीबन 40 साल पहले मैं टोंक तो नहीं, अलबत्ता बूंदी शायद एक जगह है उसके आसपास, मैं वहाँ एक मुशायरे में गया था जमील कामिल साहब। वो मुशायरा कलेक्टर की तरफ से था, अख्तर भाई। ये अख्तर लाला साहब हैं। अभी सरफराज भाई ने कहा कि इनको देखकर जो असल लाला याद आते हैं। मैंने कहा उनका नाम यहाँ मत लीजिए, औरंगाबाद के ये भी लाला ही हैं। वैसे शबी भी कुछ ऐसी है, आप गौर से देखें तो। आज से तकरीबन 40 साल 35 साल कबल हम टोंक गए थे, बूंदी। मुमताज़ राशिद साहब मरहूम हमारे साथ थे। वो एक ऐसा मुशायरा था जहाँ तकरीबन 100 शायर थे जिन्होंने अपना कलाम सुनाया। सही है, तकरीबन 100, एक एक गज़ल, रात भर मुशायरा चलता रहा। सुबह जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो भाई सुनिए मज़ेदार बात, मुशायरा ख़त्म हुआ तो कलेक्टर ने सबको लिफाफे दिए। अब राशिद साहब जो इतने तंग आ गए थे कि उन्होंने सिर्फ 4 शेर सुनाए। तो वो सरकारी ऑफिसर था जो लिफाफे दे रहा था, तो उसने अपने बॉस से बोला सर इन्होंने तो 4 कव्वाली गाई खा ली, तो इनको भी आप इतना पैसा दे रहे हैं। राशिद साहब ने सुन लिया, उसकी तरफ बोले 4 कव्वाली नहीं, ये मैंने 150 लोगों को जो सुना है उसका पैसा ले रहा हूँ। तो ये एक बड़ी खुशगवार याद है बूंदी की। बहरहाल अब नई यादें उस वक्त बनेंगी जब फिरोज भाई हम लोगों को ले जाएंगे उस रियासत में, टोंक में इंशाल्लाह इजरा होगा। हमारा शहर इस एतबार से फिरोज भाई बड़ा खुशरंग है कि यहाँ सिर्फ हम अपने लोगों का ही इस्तकबाल नहीं करते बल्कि हर आने वाले का इस्तकबाल करते हैं। इस एतबार से बम्बई की सरजमीन बड़ी वसीउल मशरब है, कहते हैं। थोड़ी बहुत उर्दू जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि अपने साए में पनाह देने के लिए हमेशा बम्बई के लोग जो है कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। सरफराज आरजू की वजह से खिलाफत हाउस के सारे राइट हम लोगों ने ले लिए हैं। अब यहाँ पर जो महफिलें आती हैं, जो लोग आते हैं, उनके चेहरे देखकर, उनकी चेहरों की मुसर्रत देखकर, उनकी खुशियाँ देखकर हमें ऐसा लगता है कि वाकई बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं। सरफराज भाई ना होते तो शायद ये मुमकिन ना होता। अब मेरे ज़िम्मे इस महफिल में 2 काम थे। एक काम था उर्दू गगन का थोड़ा सा तारुफ, हालांकि गगन का तारुफ तो ज़मीन वाले कर ही नहीं सकते, ईमानदारी की बात है। लेकिन मुशीर भाई जिस जाफेशानी के साथ काम करते हैं वो यकीनन लायक सताइश इस एतबार से है कि रसाले सब निकालते हैं, लेकिन इन्होंने जो 2016 में आलमी अदब का खुसूसी नंबर निकाला और उसके बाद से जो एक लाइन चली ज़फ़र गोरखपुरी साहब, और ये करते 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 वो हम लोगों के साथ हसन चोगले साहब के नंबर तक पहुँचे। बड़ा खूबसूरत नंबर निकाला उनका। उसके बाद आज जिस शुमारे का इजरा होने जा रहा है वो यकीनन टोंक की उस खुशबू से जुड़ा है, उस मिट्टी से जुड़ा है जिसको हम लोग आज की इस महफिल में फ़हीम साहब आपको देख के महसूस कर रहे हैं, साजिद साहब को देखकर महसूस कर रहे हैं। फिरोज़ भाई जो है वो उनके कामों की क्या सराहना की जाए, उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। मुझे सईद भाई किसी ने सवाल किया कि यार 3 फारूक सईद साहब हैं क्या? या मेरे तकरीर के नाकिद वही है असल में। अब बाहर ले जाके बोलेंगे ये गलत बोला सर, ये सही बोला। अच्छा, मैं ये सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। किसी ने पूछा कि यार ये 3 ऐसे लोगों के नाम बताओ जो वाकई सच्चे मुहिब उर्दू हैं, मौसम उर्दू हैं। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। बोले बताओ। मैंने कहा नंबर 1
فیروز کمال، نمبر 2 فیروز کمال، نمبر 3 فیروز کمال۔ پھر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یار یہ تنخواہ اور پینشن میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اچھا وہ بھی سمجھتا تھا کہ میں آج کل پینشن پہ ہوں، اس کے لیے میرے درد کو جو ہے تھوڑا سا چھیڑ دیا۔ بولے تنخواہ اور پینشن میں بنیادی فرق کیا ہے؟ میں نے کہا صاحب تنخواہ جو ہے خرچ کرنی پڑ رہی تھی اور پینشن جو ہے سنبھال کر خرچ کرنے کی چیز ہے۔ اب میں یہ بات کس لیے کہہ رہا ہوں جمیل کامل صاحب، آپ ہی سے سیکھا ہے یہ سب۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تنخواہ پاتے تھے فیروز صاحب تو بھی اپنی تنخواہ کا بیشتر حصہ اردو زبان کے فروغ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج پینشن پاتے ہیں تو اس پینشن کا پورا حصہ اردو ادب کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب میں نے جانا کہ تنخواہ اور پینشن میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اردو گگن کی سرپرستی نہیں بلکہ کئی ایسے جرائد ہیں، کئی ایسے میگزین ہیں، کئی ایسے ادارے ہیں جن کی مسلسل سرپرستی کرتے ہیں۔ اور ایک مزاج جو فیروز بھائی کا میں نے دیکھا وہ یہ کہ میں نے ان سے کہا اپنے لالچ کی بات کہ فیروز بھائی آپ مشاعرہ نہیں کرتے کیا؟ بولے نہیں میں مشاعرہ پہ یقین نہیں رکھتا ہوں۔ تھوڑا دکھ تو مجھے ہوا، لیکن جب انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ میں مشاعرے میں اداکار شاعروں کو پسند نہیں کرتا، میں فنکار کو پسند کرتا ہوں، اس لیے میں نے دیکھا، میں نے وہ اداریہ پڑھ رہا تھا جو آپ نے ہمارے آج کے صاحب اجرا کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا 100% مزاج جو ہے وہ تحقیقی ہے، اور اللہ نے آپ کو ایسی صلاحیتیں عطا کی ہے کہ آپ سیپ میں سے گوہر تلاش کر کے اس کی الگ الگ پرتیں نکال کر بتاتے ہیں کہ اس میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں فیروز بھائی آپ کو کہ آپ نے جو کام کیا ہے، 406 کتابیں شائع کروانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہم تو اتنے صفحات بھی الٹ نہیں سکتے جتنی کتابیں فیروز بھائی نے۔ آج کے دور میں ایسا کوئی شخص جو اردو کے لیے تن من دھن، جب بمبئی آتے ہیں آپ یقین جانیے کہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آتے ہیں۔ میں تو قابل رحم اور قابل ستائش ان کے پوتے کو سمجھتا ہوں جو ہمیشہ ان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ہم ان کی خیریت کم، ان کی خیریت زیادہ پوچھتے ہیں۔ رضوان ہیں کہ نہیں محفل میں؟ ایک بار زوردار تالیاں بجائیے اس نوجوان کے لیے جو نہ صرف یہ کہ جبل پور میں بھی اپنے دادا کے ساتھ لگا رہتا ہے ان کے کاموں میں۔ عموماً یہ ہوتا ہے قاضی صاحب آپ اچھی طرح محسوس کرتے ہیں کہ ادب کے کام کرنے والوں کی گھر میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہوتی، کیونکہ نئی جنریشن جو ہے وہ اردو سے صدر محترم زیادہ واقف نہیں ہوتی۔ واٹس ایپ کی اولادیں ہیں یہ سب، فیس بک پر اپنے آپ کو پیش کر کے مطمئن ہو جاتی ہیں۔ مجید بھائی جو ہے روزانہ ایک خوبصورت منظر دکھاتے ہیں، ہم ان کو پتہ ہی نہیں کہ اب یہ منظر دیکھ دیکھ کے ہم لوگ اپنے آپ کو اور کمتر محسوس کرتے ہیں، مایوسی محسوس کرتے ہیں کہ آپ تو چلے گئے وہاں لیکن ہم نہیں جا سکتے۔ اصل میں رونا یہ ہے کہ لوگ فیس بک پر جتنے خوبصورت نظر آتے ہیں اتنے اصل میں ہوتے نہیں، اور جتنے آدھار کارڈ اور پین کارڈ پہ نظر آتے ہیں اتنے بدصورت بھی نہیں ہوتے۔ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی اپنی دنیا میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس جنگ میں شریک ہے۔ آج جہاں مشیر بھائی نے اتنے شمارے نکالے، ابھی میں راستے میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے اب فاروق سید صاحب سے یہ کہنا پڑے گا کہ یار آپ ایک مشیر انصاری کا بھی خصوصی نمبر نکال دیتے ہیں تاکہ اتنے نمبروں جو عالمی نمبر نکلے ان میں ایک اضافہ اور ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم لوگ سوچیں گے، اور فیروز کمال صاحب جو اس پر سوچ رکھا ہے انہوں نے، وہ تو شاید فاروق سید صاحب پر بھی ایک کتاب مرتب کر رہے ہیں جس کی سعادت ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہوئی۔ نسیم صدیقی صاحب سے میری گزارش ہے کہ آئیں صاحب تشریف رکھیں، ایسے آ جائیں پلیز۔ ایسے ہیں جو ہمارے درمیان ہمارے ساتھ رہیں تو ہمیں ایک ہمت سی آ جاتی ہے۔ ان کا سیاسی ہونا ایک الگ پرچم ہے، لیکن ان کا سماجی ہونا اور دوست ہونا جو ہے بڑا کام کر جاتا ہے۔
ایسی محفلوں کو وہ قطعی مس نہیں کرتے جہاں پر ادب کی، علم کی اور زبان کی اور تعلیم کی کوئی نہ کوئی بات ہونے والی ہو، اور ایسا جذبہ سیاسی لوگوں میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ مشیر صاحب نے اردو آنگن کے ذریعے جو کام کیے ہیں اس شہر میں یقیناً لائق ستائش ہے، لیکن یہ سارے کام اگر فیروز کمال صاحب کا کمال اس میں شامل نہ ہوتا تو شاید ادھورے رہتے۔ میں ان دونوں کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور جس کتاب کا، جس شمارے کا آج اجرا ہونا جا رہا ہے صاحب، ان کے بارے میں تو جتنا کہا جائے کم ہے۔ یہاں ساجد صاحب بیٹھے ہیں، ان پر انہوں نے ایک کتاب مرتب کی جو میں کل دیکھ رہا تھا۔ تحقیق کے لیے اشخاص کا اہم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ہر کسی میں پی ایچ ڈی نہیں ہوتی، ہر کسی پہ تحقیقی کام نہیں ہوتا۔ تحقیقی کام کے لیے اس شخص کا قداور ہونا زیادہ ضروری ہے جس پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہو۔ لوگ ایسے ایسے لوگوں پہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں کہ جن کا نام بھی آپ نے سنا نہیں ہو یا جن پہ مواد بھی نہ ہو، لیکن لوگ جو ہے وہ کمال رکھتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ لیکن آج جس کتاب کا، جس شمارے کا اجرا ہونے جا رہا ہے، وہ شخصیت بے پناہ سمجھ لیجیے کہ ہر اعتبار سے وہ، چاہے ان کے لیے مراد اکیڈمی بنی۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں میں بغیر تیاری کے کہہ رہا ہوں، اور لوگ جانتے ہیں کہ جب میں تیاری کر کے آتا ہوں تو فلاپ ہو جاتا ہوں، اس لیے میں نے تیاری کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ابھی پرویز صاحب نے دیکھا، وہاں میری تقریر سنی، کہنے لگے سر کیا بولتے ہیں آپ؟ میں نے کہا کچھ نہیں بولتے سر، آپ اچھا سنتے ہیں اس کے لیے ہم بولتے ہیں۔ اچھے سننے والے نہیں ہو تو اچھے بولنے والے کبھی دنیا میں پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں۔ سعید خان صاحب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ رک جانا چاہیے، لیکن پھر وہ مسکرا دیتے ہیں تو جی بہلتا ہے کہ نہیں اب آگے کہنا چاہیے۔ مجھے اپنے شہر کے لوگوں سے بے انتہا انسیت ہے، بے پناہ پیار ہے، اور میں جن لوگوں کا پرویز ذکر کرتا ہوں کبھی کبھی وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ سر ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں، یہ پروفیسر طاہر بیٹھے ہیں، اگر میں ان کا نام لے رہا ہوں، عارف صاحب بیٹھے ہیں، جمیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، بھیونٹی کے ہمارے دوست بیٹھے ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں وہ فطرتاً جب ان کا ذکر کیا جائے تو کہیں سے انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار ہمارا بھی نام لیا گیا۔ یہ نام کے بھوکے قطعی نہیں ہیں، لیکن ان کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ ان کی موجودگی جو ہے آپ کی محفلوں کو رونق بخشتی ہے۔ یہ نہ ہوں گے تو نہ آپ تقریر کر سکیں گے، نہ آپ نظامت کر سکیں گے، نہ آپ اجرا کر سکیں گے۔ اچھے لوگوں کو دیکھ کر اچھے اچھے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج مراد سعیدی صاحب کا جشن منایا جا رہا ہے، ان کے بیٹے یہاں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کل ہم کو اپنی ملاقات میں بتایا کہ ٹونک میں مراد سعیدی صاحب کے نہ صرف چاہنے والے بلکہ ان پر جو کتابیں آئی ہیں وہ بے شمار کتابیں، کئی رسائل ہیں جنہوں نے ان پر نمبر نکالے ہیں، کئی ایسے ادارے ہیں جہاں پر ان پر سیمینار ہوئے، ان پر بات چیت ہوئی۔ جو اداریہ فیروز کمال صاحب نے لکھا ہے ان پر، وہ یقیناً تحقیق طلب نہیں بلکہ تحقیق سے مسلسل بھرا ہوا ہے۔ آنے والی جنریشن اور یہ جنریشن جب بھی کام کرنا چاہے گی ان پر، حافظ امام الدین خان پر، تو اسے مواد کی کمی نہیں پیش آئے گی۔ ہم کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا لائبریری جا کے، شہر شہر جا کر کہ بھئی مراد صاحب کہاں رہتے تھے، کیسا لکھتے تھے، کیسے جیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے یکجا کر دی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات جس کا اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ اب زمانہ یہ ہو گیا کہ ہماری میراث کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے۔ میں شہر کے کئی ایسے بڑے ناموں کو جانتا ہوں جن کے چلے جانے کے بعد ان کا سب کچھ چلا گیا، نہ ان کے بچوں میں کوئی ہاسپٹلٹی ہے، نہ وہ وقار ہے، نہ وہ وفاداری ہے، نہ وہ فرما برداری، کچھ بھی نہیں رہا۔ آدمی ورثے میں دولت ہی نہیں چھوڑتا صاحب، آدمی ورثے میں اپنی حیثیت، اپنا مرتبہ، اپنی عظمت، اپنی حیثیت بھی چھوڑتا ہے، اور اگر اس حیثیت، اس اہمیت کو ہمارے بچے، ہمارا گھر نہیں بڑھائے گا تو کون بڑھائے گا؟
مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ مراد صاحب کے بعد ان کے نام سے ان کے بچوں نے ایک اکیڈمی قائم کی، ان کے نام سے وقتاً فوقتاً مختلف شہروں میں پروگرام کیے۔ آج ٹونک راجستھان سے اتنی دور جب ان پر خصوصی شمارے کا اجرا ہو رہا ہے تو بھی آپ دیکھیں کہ فہیم صاحب میری تصویر اتار رہے ہیں، اس تصویر سے کچھ ہونا جانا نہیں، آپ کو تو اس بینر کی تصویر اتارنی چاہیے جہاں مراد سعیدی صاحب کی تصویر کیسے وقار کے ساتھ مسکرا رہی ہے۔ ٹونک ایک ایسا شہر ہے یا ایسا علاقہ ہے کہ وہاں کا چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی نواب ہی لگتا ہے۔ یہ خصوصیت ہوتی ہے نا آدمی، شہر سے وابستگی جو ہے وہ آپ میں شہر بھر دیتی ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، ٹونک کے ہیں، راجستھان کے ہیں، تو آپ کی ایک پروقار شخصیت جو ہے وہ ابھرتی ہے۔ ایسی شخصیت فہیم صاحب کی ہے، آج ساجد صاحب ہے، یہ جتنے لوگ آج یہاں آئے سب اسی شخصیت کے مالک ہیں۔ میں ان سب کا اہلیان شہر کی جانب سے، خلافت کمیٹی کی جانب سے، اردو گگن سنستھا کی جانب سے اور فیروز کمال صاحب جو اس ٹرسٹ کے ڈائریکٹر، رائٹر سب کچھ ہیں، ان کی جانب سے آپ سب کا تہ دل سے استقبال ہوں۔ جس ادبی وراثت کو فہیم صاحب آپ لے کے چل رہے ہیں وہ یقیناً ایک مستحسن اقدام ہے۔ آج جو ہے باپ کی دولت پر ہی بچے لڑ پڑتے ہیں، تو اس ادبی وراثت کی حفاظت کیا کریں گے جو چھوڑ رکھا ہے انہوں نے۔ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جاتے جاتے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت سے صدر دیکھے ہوں گے جلسوں کے، لیکن آج ہم نے ایک ایسے چہرے کو بلایا آپ کے درمیان جو مشہور زمانہ اختر آزاد صاحب، ہزاروں شاگرد، شاعری سے شغف، خود شعری مجموعہ، خود اچھے سنگر، اور آپ نہیں جانتے یا جانتے بھی ہوں گے کہ ہزارہ جو آج بڑے نام ہیں سنگروں میں اور گائے جانے والوں میں، تہذیب یافتہ نام، میں ان گویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کلچر یافتہ نام وہ جو ہیں وہ سب انہوں نے اختر آزاد صاحب سے فیض حاصل کیا ہے۔ بالکل نیا نام تھا ہمارے لیے اس محفل کی صدارت کے لیے۔ میں مشیر بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مشیر بھائی کی نظر چشمہ نہیں لگا ہے لیکن نظر کمزور نہیں ہے، وہ جوہر شناس ہیں اور وہ لوگوں کو ڈھونڈ کر نکالتے ہیں۔ آج اختر صاحب آپ کی صدارت میں یہ پروگرام چل رہا ہے، ہم یقیناً بہت اپنے آپ میں خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کا میں تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں مشیر انصاری صاحب سے کہ جو باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں ان باتوں کو لے کر آگے بڑھیں اور کیا اس پروگرام کا خاصہ ہے۔ ابھی کچھ لوگ، ایک پروگرام چل رہا ہے اس میں بیٹھے ہیں، وقتاً فوقتاً لوگ آنے شروع ہوئے ہیں۔ میں جاتے جاتے کہنا چاہتا ہوں کہ باتوں باتوں میں ہی یہ سب قاضی صاحب آپ کا فیض ہے، دیکھیں کہ باتوں باتوں میں ہی باتوں سے نکل جائیں گے، باتوں باتوں میں ہی باتوں سے نکل جائیں گے، زندگی ہم تیرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، کہ زندگی ہم تیرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے اور تم ہمیں دیکھنا بس ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ حمید پٹیل صاحب بیٹھے ہیں، بھائی سر میں آپ کا بہت پہلے سے فین تھا۔ میں بولا اس وقت سے جب میں پیدا نہیں ہوا تھا؟ بولے نہیں، تھوڑا بعد میں۔ آپ کے لیے سنا رہا ہوں کہ باتوں باتوں میں ہی باتوں سے نکل جائیں گے، زندگی ہم تیرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے اور تم ہمیں دیکھنا بس ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، تم ہمیں دیکھنا بس ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ہم تیرے دن تیری راتوں سے نکل جائیں گے۔ جاتے جاتے بتانا چاہتا ہوں سعید بھائی آپ کے لیے جو فیس بک کنٹینیو دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اس میں میرے شعر نہیں ہوتے ہیں جو میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آج اس تقریب میں ہم نے ان انعام یافتہ حضرات کو بھی مدعو کیا ہے جنہیں اردو اکیڈمی نے نوازا۔ کل بھی ایک جلسے میں سر سید ڈے میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ کس کو انعام دیا گیا، غلط دیا گیا، صحیح دیا گیا، اس بات پہ کبھی سوچنا نہیں چاہیے، اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ ان کو دیا گیا اور ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ آج ہم نے کئی لوگوں کو مدعو کیا ہے۔ میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ سنگم نیٹ سے ہمارے عزیز بھائی آئے ہیں، ان کی اہلیہ کو بھی پچھلے دنوں ایک ایوارڈ دیا گیا ہے، وہ بیچارے رک گئے۔ کئی لوگ ہیں، کمال ولیا بھی ہیں اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، محشر صاحب ہیں اور یہ خالد بھی ہیں شاید پیچھے کہیں بیٹھے ہوئے، وہ پیچھے بیٹھ کر ہی دھمال کرتے۔ کہاں ہے خالد صاحب؟
بہرحال میں ان تمام ایوارڈ یافتگان کو بھی، یوسف دیوان صاحب خاموشی سے اچھے پروگرام کر لیتے ہیں آپ کو بھی مبارک، شعیب ایبجی صاحب، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو ہم باقاعدہ بلا کر اپنے مہمانان کے ہاتھوں سے سند دیں گے، ان کی خدمات کو سراہیں گے. شکریہ. میں پتہ نہیں مجھے کیا بولنا تھا، میں کیا بول گیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بولا میں نے ٹھیک بولا ہے. شکریہ بہت بہت.